अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। एक तरफ तो खित्ते में कशीदगी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के 7 तैयारे मार गिराए हैं। किस मुल्क ने खुफिया तौर पे ईरान की अब मदद की है, जिसकी वजह से जो अमेरिका के 7 तैयारे गिराए गए हैं उसको फाइनली अब ट्रंप ने मान भी लिया है। उन तैयारों की डिटेल्स और ऐसी ख़तरनाक मालूमात जो आज के व्लॉग में मैंने आपको बतानी है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, जो एक ख़बर दी जा रही थी कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएशन करवा रहा है इस जंग को ख़त्म करने के लिए, अब फाइनली ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। क्या ये खबर सच्ची है या झूठी है, इसकी असल हकीकत और कहानी जो है वो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इसके साथ ही कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि दुबई ने पाकिस्तान से अपना कर्जा मांग लिया है और अब फाइनली पाकिस्तान के 12 जर्नैल और कुछ सियासतदानों, जिनकी ज़मीनें और जिनके फ्लैट्स और जिनकी प्रॉपर्टीज़ दुबई में थी, वो जब्त होने जा रही हैं। क्या वाकई दुबई गवर्नमेंट ये सब कुछ करने जा रही है? ये भी आज के व्लॉग का हिस्सा होगा। इसके साथ ही कुछ और बहुत ही अहम तरीन खबरें हैं जो आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, आज के व्लॉग में जो ये मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आपको मेरा पूरा नोज़ भी चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि लाइट ऊपर मेरे सर पे पड़ रही है, क्योंकि मैं यूपीएस की लाइट में वीडियो बना रही हूँ और इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ की और बाहर की हर जगह की लाइट जो है वो ऑफ़ है। आजकल वैसे थोड़ी सी लोड शेडिंग होना स्टार्ट हुई है अभी। आई डोंट नो कि अब गर्मी के आते आते क्या होगा। वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वेदर बहुत अच्छा है, डेली बेसिस पे बारिशें हो रही हैं। आपके इलाके की क्या सिचुएशन है? आपके इलाके में जो है वो क्या इसी तरह से वेदर जो है उसकी क्या सिचुएशन है? कल जो है वो ज़लज़ला भी आया था, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। चाइना के अंदर बड़ी शदीद किस्म की यालाबारी हुई है, इतनी ज़्यादा हुई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। वहाँ पे रेत का एक तूफ़ान आया है जो गाड़ियों को बहा के ले गया है। उसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा यालाबारी हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो ओले पड़े हैं, लोगों की गाड़ियाँ जो है वो डैमेज तक हो गई हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी वेदर की सिचुएशन कुछ इस तरह की है। इंडिया से भी एक न्यूज़ आ रही थी जहाँ पर आसमान पे बिजली इस तरह से कड़क रही थी कि रियल में आग लगी हुई थी। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आप लोग जिस जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, मुझे बताइएगा कि क्या इससे पहले कभी अप्रैल का वेदर आप लोगों ने ऐसे देखा था या क्या सिचुएशन है, ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आपको मैं सबसे पहली जो आज के ब्लॉग की खबर दूंगी वो ये है कि ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 95वीं लहर 95th लहर जो है उसमें ईरान के खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात के ऊपर कासिम, खैबर शिकन और गुज़ैर मिसाइलों से हमले हुए हैं। ईरान को, जिसके बारे में अमेरिका ने बहुत ही हल्के में ले लिया था ईरान को कि शायद हम बड़ी इजीली जो है वो उनको घुटनों पे ले आएंगे, ईरान के आबनाए हुर्मज़ पे हमला करने के बाद, कब्ज़ा करने के बाद अमेरिका ने जिस तरह से बयान दिया पूरी दुनिया को और ये कह दिया कि जी हमें तो आबनाए हुर्मज़ की ज़रूरत नहीं है और आप लोग अब मरो या खपो, हमें से कोई लेना देना नहीं। और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप बौखलाया हुआ है, ईरान ने वक्त के साथ ग्रेजुअली ये साबित किया है कि ईरान जो है वो जीत रहा है। अब जनाब ये जो मैंने आपको बताया है कि ये जो ऑपरेशन वादा सादिक 4 है, इसकी कार्रवाई में जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया है उसमें अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को ईरान ने उनके ऊपर हमला किया है। ईरान से वाबस्ता एक तजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके इसमें शामिल हैं जिन पर मुख्तलिफ मिसाइल्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं ईरान की तरफ से। ये जो सारे हमले और सारे नुकसानात हुए हैं इसराइल के अंदर, इसकी जो ये सारी अनाउंसमेंट और ये सारी डिटेल्स जो मैं आपको दे रही हूँ, ये है जी सोर्स पासदाराने इनकलाब का। वो ये कह रहे हैं कि हमने ये सारा नुकसान उनका किया है। अच्छा, आपको ये बताती चलूँ कि पासदाराने इनकलाब ने इस वक्त जितने भी जहाज़ ईरान की तरफ से गिराए गए हैं, जितना भी नुकसान हुआ है, उसकी वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं। मशरिक़ वस्ता की जो कशीदगी है उसमें पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिश भारत के लिए धचका है। ये किसी और का नहीं कहना, बल्कि ये कहना है बरतानवी अखबार का। यानी सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का क्या इस वक्त किरदार है और ईरान का क्या किरदार है और सारे मामला जो हैं वो किस तरह से हैं। अगर हम बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप का ये जो स्क्रू और पेच है ना, ये पूरी तरह से ढीला है। एक दिन आता है ट्रंप तो वो कोई कहानी सुना के चले जाते हैं और अगले दिन आते हैं तो वो कोई दूसरी कहानी सुना के चले जाते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रंप ने ये खुद बात कही है कि हमारे पास यानी अमेरिका के पास इतनी वाफर मिकदार में तेल है कि हमें आबनाए हुर्मज़ के बंद होने से या खुलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया अब अपना दिफा खुद करे और खुद आबनाए हुर्मज़ खुलवाए। उसके बाद ईरान ने ये फैसला किया कि पूरी दुनिया के अंदर जो तजारती जहाज़ गुजर रहे हैं ऑयल लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, अब हम उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ही कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो इन्फ्लेशन की हालत है, पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस की
حالت ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تو سمجھ لیں کہ ایران نے ان کے لیے آسانی کر دی. اب ٹرمپ نے ایک نیا آ کے جناب شغل جو ہے وہ چھیڑا ہے. اب وہ ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس صرف اور صرف 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، یا تو وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے یا پھر آبنائے ہرمز کو کھول دے، ورنہ ہم ایران کے اوپر قیامت جو ہے وہ ڈھا دیں گے. اب آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ کی کیا حالت ہے، ایک دن کچھ کہتا ہے، دوسرے دن کچھ کہتا ہے. ایک طرف جہاں ایران کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو کلپ بھی نظر آ رہا ہوگا، اور باقاعدہ طور پہ ایرانی عوام نے اردو زبان میں پاکستان شکریہ لکھ کر باقاعدہ طور پہ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ریلیز نکالی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ایک سیاسی جماعت ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر اتنی غلط فہمی پھیلاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کو پاکستان کے خلاف کون سا ایجنڈا ملا ہوا ہے. اب یہ سیاسی جماعت جو ہے، انہوں نے آج ٹویٹر کے اوپر ایک نیا ٹرینڈ بنایا ہوا تھا اور جھوٹ بولا ہوا تھا، اور جھوٹ انہوں نے یہ بولا ہوا تھا کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میڈیشن کروا رہا ہے، تو یہ جھوٹ یہ بول رہے تھے کہ جو ایران کا وزیر خارجہ ہے اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ اندازہ کریں جھوٹ کا کہ اس کے لیے خود ایرانی وزیر خارجہ جو ہیں ان کو آ کر ٹویٹ کرنا پڑا. انہوں نے کہا ہے، یعنی ایرانی وزیر خارجہ نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا. اب یہ ان لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو پورا دن یہ جھوٹ پھیلاتے رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے نہ تو کبھی انکار کیا ہے، بلکہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ خبر شیئر کی تھی کہ ایران نے اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو سیاسی جماعت پاکستان کے اندر جھوٹ بول رہی تھی، وہ بھی سارے معاملات میں نے آپ کو بتا دیے. یہ اپنی ٹویٹ کے اندر عباس اراغچی نے لکھا کہ ہم جنگ بندی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں، اور امریکی میڈیا اور جو لوگ بھی یہ ساری باتیں پھیلا رہے ہیں، جنگ بندی کی خبروں کو غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، ایران ان شرائط پر زور دیتا ہے کہ جنگ کا جامع اور دائمی خاتمہ ہونا چاہیے. اور یہ ایران کی جو شرط ہے یہ بالکل سچی ہے کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ بندی کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ امریکہ کو سبق ملے. اور اتنے میں جو ایران نے اچھا خاصا سبق اس وقت امریکہ اور اسرائیل کو سکھایا، میرے خیال سے وہ کافی ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر، ان لوگوں نے جھوٹ پھیلایا ہوا ہے، اور اس جھوٹ میں ان لوگوں نے ایک اور نئی کہانی گھڑی ہے. جتنی یہ جو پاکستان کے اندر سیاسی جماعت ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو یو اے ای ہے اس نے جب سے پاکستان سے اپنا قرض واپس مانگا ہے، اور پاکستان اب وہ قرض جو ہے وہ ان کو واپس کرے گا، تو اب جتنے بھی دبئی کے اندر پاکستانی ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں، جو وہاں پر سیاستدانوں کی وہاں پر جائیدادیں ہیں، تو اب جو دبئی کی حکومت ہے وہ ان سیاستدانوں کو، ان جرنیلوں کی جو زمینیں ہیں یا جو ان کی جائیدادیں ہیں دبئی کے اندر، اس کو ضبط کرنے جا رہی ہے. مطلب کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی موت ہوتی ہے، کوئی نہ ان کو پڑتی ہے. مطلب کوئی بھی کہانی آتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر اس کا ٹرینڈ بناتے ہیں، اور اس جماعت کے جو ماننے والے ہیں وہ اندھے طریقے سے اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. اب ذرا دیکھیے گا، یہ ایک اکاؤنٹ ہے جی پریزاد، اور ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے، اکثر جھوٹ پھیلاتا ہے. اور اس نے لکھا، دبئی پراپرٹی لیکس میں 12 سے زائد جرنیلوں کے نام آئے تھے، کیا فوج نے آج تک کسی ایک جرنیل کو سزا دی ہے؟ عرب امارات نے قرضہ واپس نہ کرنے کی صورت میں شریفوں، زرداریوں اور جرنیلوں کے عرب امارات میں موجود تمام اثاثے ضبط کرنے کی دھمکی دے دی ہے. 12 سے زائد ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام دبئی پراپرٹی لیکس میں شامل ہو گئے ہیں. مطلب ہے کوئی بات، نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. اچھا، دوسری طرف ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں ان سے باقاعدہ طور پہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے پیسے واپس کرنے جا رہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے متبادل انتظام کر لیا ہے، اور یو اے جو ہے وہ سود کے اوپر پاکستان سے پیسے لے رہا تھا، زیادہ پیسے لے رہا تھا، کیا ریزن ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ہیو اے لک. ذکر کیا تھا کہ ہر دن ہم 2 بجے منسٹر پیٹرولیم، منسٹر پاور، گورنر اسٹیٹ بینک، منسٹر اسٹیٹ، باقی متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اینڈ وی ڈو اے ڈیلی اسٹاک ٹیکنگ ان ٹرمز آف جو سپلائی کی سچویشن ہے، جو پرائسنگ کی سچویشن ہے. اور الحمدللہ فار دا منتھ آف مارچ وی آر کمفرٹیبل. تو لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک بحیثیت قوم کہ اگر یہ سچویشن پرولونگ کرتی ہے خدا نہ خواستہ، تو ایک سیلف ڈسپلن ہمیں لانا چاہیے ود رسپیکٹ ٹو انرجی کنزرویشن. اچھا، اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ نیوز آپ کو دے دوں. کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ F-35 جو امریکن اسٹیلتھ طیارہ تھا اس کو ایران نے مار گرایا. تو کسی نے مجھے کامنٹ سیکشن میں آ کے لکھا کہ آپ غلط خبر دے رہی ہیں، وہ تو F-15 گرایا تھا، اور آپ جو ہے وہ F-35 کیوں بتا رہی ہیں.
بھائی ایران نے ان کا ایک طیارہ نہیں گرایا، ایران نے ان کے 7 طیارے گرائے ہیں، جس کو ٹرمپ نے آج خود اپنے منہ سے مان لیا ہے کہ ہاں ہمارے 7 طیارے گرائے گئے ہیں، کہ وہی ٹرمپ ہے جو مودی کو 60 70 اور 80 کے تانے دیا کرتا تھا۔ آج امریکہ نے بھارت کے دوست ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس لیول کو برابر کر دیا ہے، برابر ایکول کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو ذرا ڈیٹیلز دیتی ہوں کہ ایران نے اب تک جو ان کے طیارے گرائے ہیں، پوری دنیا اس وقت حیران ہے کہ ایران کے پاس اب اچانک سے یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ امریکہ کے جدید ترین طیاروں کو گرا رہا ہے، جس پہ دراصل ٹرمپ اس وقت اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایران نے امریکی F-35 طیارہ مار گرایا ہے، جو کہ انتہائی ناقابل یقین بات ہے کیونکہ اب تک کا ان کا سب سے لیٹسٹ طیارہ ہے۔ یہ $100 ملین مالیت کا سٹیلتھ جیٹ تھا، جسے ایران کی جیت قرار دیا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پھر اس کے علاوہ ایران نے امریکی F-35 گرانے کے لیے جو استعمال ہونے والا ہتھیار یعنی کہ سسٹم مہیا کیا ہے، اس کی جو پوری فہرست ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پہلا ہے جی YLC-8B ریڈار، 700 کلومیٹر رینج ہے، خاص طور پہ F-35 اور B-2 سٹیلتھ طیاروں کو ٹریک پر لانے کے لیے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوسرا ہے جی G-27A ریڈار اور بیک اپ اینٹی سٹیلتھ ریڈار سسٹم ہے۔ تیسرا ہے جی UHF، اور یہ کم فریکوینسی والا جو نگرانی کرنے والا سیٹلائٹ نیویگیشن ہے، اس نے امریکی GPS کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا تھا، اسے امریکہ اب جیم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ چوتھا ہے جی 500 سے زائد چینی سیٹلائٹس، جو کہ ہمہ وقت سگنیفیکنٹ فیڈ خطوں کے نقشہ سازی اور حقیقی وقت میں امریکی بحریہ کی نقل و حرکت سے باخبر رہتا ہے۔ پانچواں ہے جی جاسوس جہاز، جو کہ 30,000 ٹن وزنی 6,000 کلومیٹر کے سینسر رینج آبنہ ہرمز کے بالکل قریب کھڑا ہے، اور 2026 سے ایران میں تمام مغربی ٹیکنالوجی کی جگہ لے رہا ہے۔ ساتواں ہے جی PLA سیٹلائٹ ٹیرین میپس، اور خلیج فارس میں تمام امریکی بحری سرگرمیوں کے عین مطابق اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے۔ آٹھواں ہے جی الیکٹرونک وارفیئر آرکیٹیکچر، ملٹری ٹیک سٹیک کی منتقلی اس میں ہو چکی ہے، اور یہ 8 علیحدہ چینی فوجی نظام ہے جو کہ امریکی F-35 کے خلاف سرگرم ہے، اور ایران نے صرف ٹریکر دبایا، چین نے جناب ہتھیار بنایا، اور چین جو ہے وہ امریکی سٹیلتھ ٹیکنالوجی کی کارکردگی کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے اس جنگ کے ہر سیکنڈ کو بغور جائزہ لے رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایران نے F-35 نہیں بلکہ چین نے ایران کے ہاتھوں یہ F-35 جو ہے یہ تباہ کروایا ہے۔ اب پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب امریکہ اس پوری چیز کے اوپر، اس پوری سچویشن کے اوپر فیس سیونگ چاہ رہا ہے جو اس کو نہیں مل رہا، اسی لیے بوکھلایا ہوا وہ کبھی کوئی بیان دیتا ہے، کبھی کوئی بیان دیتا ہے، اور اب ان کا جب بس کسی چیز پہ نہیں چلتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر کے کسی کے لیڈر کو شہید کروا دیا، کبھی کسی کو گرفتار کروا دیا۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے ایران کے جو شہید کمانڈر ہیں جی قاسم سلیمانی، ان کی بھانجی اور ان کی بیٹی سمیت جو ہے ان کو امریکہ کے اندر گرفتار کروا دیا ہے۔ حالانکہ ان کا کیا قصور ہے، ان کی بھانجی کا کیا قصور ہے، بیٹی کا کیا قصور ہے، لیکن ان کے جناب گرین کارڈ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ کینسل کروا کے ان کو گرفتار کروا دیے۔ ایک طرف پیٹرول مہنگا ہوا، پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس میں 80 روپے کا عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ مریم نواز نے اپنے طور پہ کوشش کی پنجاب کے اندر لوگوں کو ریلیف دینے کی، بہرحال لوگ پھر بھی غم و غصے میں تھے۔ حالانکہ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا بھی قصور تھا، اور اس میں جو عالمی جو پرائسز بڑھ رہی ہیں وہ بھی ایک قصور تھا۔ میں نے دونوں سائڈز کی بات جو ہے وہ نیوٹرل وے میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتائی تھی۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب IMF جو ہے وہ پاکستان کو چین نہیں لینے دے رہا۔ پیٹرول کے بعد بجلی کی سبسڈی جو ہے وہ IMF مطالبہ کر رہا ہے پاکستان سے کہ ختم کی جائے، یعنی گورنمنٹ جو اس وقت ہمارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے سبسڈی دیتی ہے، وہ سبسڈی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی ختم کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق IMF نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کے لیے حکومت پاکستان کو توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا نیا ہدف دے دیا ہے، اور انہوں نے سبسڈی کو بتدریج کم کیا جائے یہ کہا ہے، گردشی قرضوں کے بوجھ کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یعنی ان شارٹ وے اگر آپ کہیں تو IMF یہ کہہ رہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھاؤ، اور لوگوں کو جو ہے ان کے جو ہے نا، میں کہتی ہوں کہ گلے بھی پکڑ کے نوچ دو، اور ان کی بجلیاں بھی مہنگی کر دو، ان کے بلز بھی ان کے اوپر ڈال دو، یعنی عوام کو پیسو۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کرتی ہے IMF کے مطالبے پہ، کبھی ان کی بات مان لیتی ہے، کبھی پرائسز بڑھانی پڑ جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کبھی یہاں سے کھینچ کے کبھی وہاں سے کھینچ کے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میں سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد